अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। अपने हक के लिए एहतजाज करने वाले अवाम जीत गए, हुकूमत हार गई। तनख्वाहदार तबके के बाद अब दुकानदारों और ताजरों के टैक्स देने की बारी भी आ गई। स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए कैसे नासूर बन चुकी है, ये सब मौज़ूआत प्रोग्राम का हिस्सा हैं। लेकिन पहले जिक्र होगा तहरीक इंसाफ का, जिसने सब करके देख लिया है। अदम एतमाद ने नाकामी के बाद असम्बलियों से इस्तीफे दिए, लॉन्ग मार्च किया, सूबाई असम्बलियां तहलील की, एहतजाज किया। इसके नतीजे में सानह 9 मई भी हुआ। तहरीक इंसाफ ने अपनी हिमायत में अमरीकी करारदाद का बंदोबस्त किया, आलमी दबाव की कोशिश की, अदालतों में केस किए और भूख हड़ताली कैंप अब जाके लगाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, लेकिन तहरीक इंसाफ की हर नई हिकमत अमली पार्टी के लिए नई मुश्किल खड़ी करती। तहरीक इंसाफ की तमाम हिकमत अमलियों में एक हिकमत अमली गायब है, वो है पाकिस्तानी सियासत के ज़मीनी हक़ाइक़। और हकीकत यह है कि नवाज शरीफ से बेनज़ीर तक और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से फातिमा जिन्नाह तक यही ज़मीनी हकीकत थी जो आड़े आई। मसला यह है कि तहरीक इंसाफ इस ज़मीनी हकीकत से ही टकरा रही है, ज़मीनी हकीकत को बदलना चाहती है और इसी लड़ाई में ज़ख्म पर ज़ख्म खाए जा रही है। अब नई हिकमत अमली में तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर लगाया गया है। पार्टी रहनुमा रोजाना 3 बजे से लेकर 7 बजे तक हड़ताल किया करेंगे और रफ्ता रफ्ता इस सिलसिला पूरे मुल्क तक फैला दिया जाएगा। हम ये एक अलामती भूख हड़ताल जो कि जारी रहेगी और उसके बाद ये मुल्क के सारे हिस्सों में फैलेगी, हर सूबाई असेंबली में फैलेगी। जुम्मे को जो हमारी अलायंस की तरफ से कॉल दी गई है एहतजाज की, मैं तमाम लीगल फ्रेटर्निटी से, स्टूडेंट से, ताजरों से और जितने मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्वाइन करेंगे। सवाल यही है कि जब एहतजाज और इस्तीफे का काम ना आए तो अलामती भूख हड़ताल से क्या बनेगा? जो कुछ तहरीक इंसाफ अब तक कर चुकी, इसका नतीजा क्या निकला? पार्टी ने अपना इंतखाबी निशान खोया, इसके रहनुमा गिरफ्तार किए गए, कारकुन गिरफ्तार किए गए, कई रहनुमा अब भी जेरे जमीन है, मफरूर है, कई रहनुमाओं की सियासी वफादारियां तब्दील कराई गई। पीटीआई से इस्तेहकाम पाकिस्तान और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन नाम की 2 जमातें निकाली गई। तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील हुआ। अस्करी क़यादत मुसलसल कह रही है कि 9 मई के मुल्ज़िमों को किसी सूरत ढील नहीं दी जाएगी। बानी तहरीक इंसाफ पर एक के बाद एक मुकदमा बनाया गया और अब बानी तहरीक इंसाफ से मंसूब एक बयान मीडिया के सामने आया है, जिसके मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि उन्होंने GHQ के सामने कारकुनों को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। यानी GHQ के सामने जाने तक का जरूर कहा था, वो वायलेंट हो गए, वो और बात। मीडिया के मुताबिक ये बयान उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू में दिया। ताहम हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ से मंसूब ये बयान उनका एतराफ़ जुर्म करार दे रही है। मरियम नवाज ने कहा है कि बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा बंदी और सहूलतकारी का एतराफ़ गुनाह कर लिया। ये तज्जिए भी सामने आए हैं कि बानी की जानिब से ये एतराफ़ उनके मुकदमे को सीधा मिलिट्री कोर्ट ले जाएगा। ताहम पार्टी रहनुमा और बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा इस किस्म के किसी भी एतराफ़ से इनकार कर रहे हैं। खान ने भी कहा कि मैं वजाहत करूं, ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। जब 14 मार्च को ज़मान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद पार्टी में यह फैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहां होगा जहां होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। सानह 9 मई की तफ्तीश के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने बानी तहरीक इंसाफ के पॉलीग्राफ, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे, लेकिन बानी ने वो टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि कोई बात कहते वक्त कोई आदमी कितना घबरा रहा है। गोया पॉलीग्राफ मशीन सिर्फ घबराहट को पकड़ सकती है, लेकिन ये घबराहट इसलिए है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है या फिर सच? पॉलीग्राफ मशीन इसका जवाब नहीं दे सकती। वैसे भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो या फिर पुलिस की हिरासत में दिया गया कोई बयाने एतराफ, अदालत में इसकी कोई हैसियत नहीं होती है और मुल्जिम अदालत में अपने बयान से मुकर सकता है। अच्छा, फोटोग्रामेट्री टेस्ट
اس کا بڑا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ملزم کی تصاویر لی جاتی ہے اور پھر انہیں واردات کے دوران حاصل کی گئی موبائل فون اور سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج سے ملایا جاتا ہے۔ بانی تحریک انصاف پر الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے جدید ڈیوائسز کے ذریعے مجرمانہ سازش پھیلائی، تو اسے ثابت کرنے کے لیے ان کا وائس میچنگ ٹیسٹ بھی کرنا تھا، لیکن بانی نے یہ تینوں ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ اس تمام صورتحال میں سوالات یہ ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کو عسکری تنصیبات اور امارات کے سامنے احتجاج کا حکم نہیں دیا تھا تو پھر انہوں نے ٹیسٹ کرانے سے انکار کیوں کیا؟ اور اگر انہوں نے یہ حکم نہیں دیا تھا تو پھر یہ کیسے ہوا کہ ان کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں لوگ عسکری تنصیبات پر چڑھ دوڑے؟ معذرت کے ساتھ، یہ منصوبہ بندی اگر ان کی نہیں تھی تو کسی کو تو تھی نا؟ مطلب یہ سب کچھ بڑا کوارڈینیٹڈ تھا، وہ کوارڈینیشن کس نے کی؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف جو کچھ سڑکوں اور عدالتوں سے حاصل نہ کر سکی تو اسے علامتی بھوک ہڑتال سے آخر کیا ملے گا؟ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب نے۔ شعیب صاحب شکریہ۔ سر، میں نے پوری تاریخ گنوا دیا آپ کو، آپ کا 2014 کے احتجاج سے لے کے آپ نے 25 مئی کے احتجاج تک، پھر 9 مئی کے احتجاج تک آپ کو نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے، آپ کو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ یہ بھوک ہڑتال آپ کو کیا دے گی سر؟ بات تو یہ ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہے، وہ ڈیلر نہیں ہے۔ وہ ڈیل کر کے نہ اقتدار میں آیا تھا، نہ وہ ڈیل کر کے اقتدار میں آئے گا۔ عوامی مقبولیت آئین کے مطابق حق حکمرانی عوام کا ہے۔ عوام اگر کسی کو اپنا دلوں کا بادشاہ مانتی ہے تو حق حکمرانی اس کو ملنا چاہیے۔ دیٹ از سمپل کویسچن، دیٹ از دی آنسر آف دی کانسٹیٹیوشن۔ ہم آئین کے مطابق دیکھیں، ہمیں نکالا گیا، ہم آئین اور قانون کے مطابق ہم پبلک میں گئے، پبلک نے ہمیں ریسپونڈ کیا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے، یہ بھی اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ الحمدللہ، یہ پہلی دفعہ میں نے اتنے ووٹ لیے ہیں، کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اتنے ووٹ ملے ہیں۔ اور کٹ پتلیوں کو جس طرح طارق فضل جیسے کٹ پتلی مسلط کیے گئے جو آدھے سے کم ووٹ بھی نہیں لے سکے، تو ان کو اس طرح جو مسلط کیا گیا، یہ طرز عمل نہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، نہ اخلاقی ہے۔ سر ٹھیک ہو گیا لیکن ایک سوال کا جواب سر، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن جو کہ میں نے جو سوال آغاز میں کیا تھا بڑا اہم ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک مانا کہ عمران خان صاحب ڈیلر نہیں ہے سر، وہ لیڈر ہے، وہ ایسے ملاقاتیں کر کے وہ اقتدار میں نہیں آتے، لیکن عمران خان صاحب نے ہی باجوہ صاحب سے 2 ملاقاتیں ایوان صدر میں کی تھیں، وہ ملاقاتیں برابر ثابت نہیں ہوئی، یہ اور بات، لیکن یہ کوشش خان صاحب کی طرف سے بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس ملاقات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے ڈیل کر کے اقتدار پہ آ جائیں۔ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جولائی میں الیکشنز ہوئے تھے پنجاب کے، کتنی سیٹیں ہم نے جیتی تھی؟ 3 سیٹیں وہ لوگ جیتے، اور جس میں سے 1 سیٹ کو ہمیں ہروایا گیا، 16 سیٹیں باقاعدہ ہمیں ملیں جو ضمن الیکشن ہوئے۔ اس وقت بھی عوامی مقبولیت کے عروج پہ تھے۔ ہماری مقصد یہ تھا کہ اس ملک کی خاطر اگر آئین اور قانون کے مطابق آپ نے چلنا ہے تو حق حکمرانی آپ دیں ان لوگوں کو۔ نہیں سر، تو پھر یہی تو عرض کر رہا ہوں سر، آئین اور قانون کے مطابق باجوہ صاحب، چلیں یہ معاملہ نہیں، کوئی اور معاملہ تھا، کوئی اور معاملہ، میں لیٹس سے اینی تھنگ، باجوہ صاحب آئین اور قانون کے کس شق کے مطابق آپ کی مدد کر سکتے تھے؟ اور مجھے خان صاحب کی تقریر بھی یاد ہے سر، وہ کہتے تھے فوج کو مخاطب کر کے کہ اپنی غلطی کو سدھارو۔ سر وہ بھی کس آئین کے تحت اپنی غلطی کو اگر سدھار سکتے تھے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے۔ جب آپ ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لا لگا دیں، جب آپ ملک میں آئین کو پامال کر دیں، جب آپ ملک میں غیر جمہوری طاقتوں کو آپ سندھ ہاؤس میں بلا کر کے لوٹے بنائیں، جب آپ اس ملک میں ایک مقبول لیڈرشپ کو خلاف 200 سے زائد مقدمات بنائیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، آپ غیر آئین۔ شعیب صاحب مجھے سن پا رہے ہیں سر آپ؟ کے راستے میں بھی رکاوٹ ہے، اچھا ٹھیک، یہ نظام انصاف کی رکاوٹ ہے، یہ قانون کی حکمرانی کے بھی خلاف ہے، یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ دیٹ از دی کنسیڈریشن کہ آج بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کو کیا کہتے ہیں، ہم تو فوج کے مخالف نہیں ہیں، جو کہ فوج کہتی ہے کہ آپ ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔
ہم آج بھی فوج کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، مگر ان کو صرف ایک سوال کا جواب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے، لیکن ہیلو سر جی آواز آ رہی ہے، مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی آ رہی ہے. جی آپ کی بات بالکل بجا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، آپ کا ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں یہ بھی مانتا ہوں سر، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا، اس سے پہلے ایک ہوا بنی ہوئی تھی جس میں آپ نے میر جعفر بھی کہا ہوا تھا، میر صادق بھی کہا ہوا تھا، نیوٹرل بھی کہا ہوا تھا، جانور بھی کہا ہوا تھا، ایک فضا بنی ہوئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کیا، لیکن ایک فضا بنانے میں وہ تو آپ کا کردار کہیں نہ کہیں تھا. اب ادارے کو لگتا ہے قصوروار آپ ہیں سر. دیکھیں، ادارے کو اگر لگتا ہے تو بڑی سمپل اس کا کوشچن ہے، سمپل اس کا آنسر ہے، کوشچن بھی سمپل ہے، آنسر بھی سمپل ہے. لیٹ دی جوڈیشل کمیشن بی کانسٹیٹیوٹڈ اور اس کا آپ حل نکال لیں. جوڈیشل کمیشن جب اس کو بیٹھے گا، اس کو ریزالو کرے گا، ایشو فائنل سیٹل ہو جائے گا. لیکن ہم تو 14 مہینے سے سپریم کورٹ میں ہیں اور بارہا ہم نے اپلیکیشنز دی ہیں، اور ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو تھرو عمران خان کی جب نیب میں پیشی تھی، نیب اپیلوں میں، انہوں نے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیے. آپ دیکھیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کون غائب کر کے لے گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب عمران خان کو اغوا کیا جاتا ہے رینجرز کے ذریعے، تو کون تھا جس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چرائیں اور آج تک واپس نہیں کی؟ کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کس نے چرائیں، واپس نہیں کی؟ جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کدھر ہیں؟ حمزہ کیمپ کی کدھر ہیں؟ سپریم کورٹ میں جب یہ ریسنٹ 3 مہینے پہلے ایک میٹر آیا ضمانتوں کا 9 مئی کے حوالے سے، جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے پوچھا کہ کدھر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج؟ وہ کہتے ہیں جی خراب ہو گئی. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طریقے سے پک اینڈ چوز جیسے سسٹم کرنا ہے، مجھے بتائیں سرگودا کے معاملے میں اگر آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد تھے تو کیوں جج کو اغوا کرنے کی کوشش کی، ان پہ فائرنگ کی، آپ نے اس کے ذریعے جج پہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی؟ کیوں آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ 6 معزز جج صاحبان کو خط لکھنا پڑے؟ کیوں میں آپ کی بات سے ایگری کر گیا کہ اس طرح کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن سر ہم یا تو اگر آپ دیکھیں، ایک یہاں بات آ رہی ہے پالیسی کی سر، آپ انسیڈنٹس گنواتے رہیں گے اور میں آپ کی انسیڈنٹ ہر انسیڈنٹ پہ کہوں گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے میکرو لیول کی سر. ایگزیکٹلی جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے سر، 2018 16 17 میں نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا، نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا. جس الیکشن کو رگ کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں 2018 میں محکمہ زراعت ایسی ایکٹیو تھا سر. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ جماعتیں they found their way up، انہوں نے زیر عتاب آنے کے بعد معاملات کو سیدھا کر لیا، زمینی حقائق کو سمجھتے ہوئے پاکستان کے وہ واپس مسند اقتدار پر آ گئے. آپ کر رہے ہیں سیدھی فائٹ، آپ کو لگتا نہیں ہے سیدھی فائٹ آپ کو کہیں لے کر نہیں جا رہی؟ آپ بھی تھوڑا معاملہ فہمی سے کام لیں and you can find your way up. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اتفاق نہیں کرتا کہ 2018 میں نون کے ساتھ یہ کچھ ہوا. مجھے بتا دیں اگر یہ ہو رہا تھا تو خواجہ آصف نے باجوہ کو فون کر کے کیوں کہا کہ میں ہار رہا ہوں، مجھے الیکشن جتاؤ؟ دوسری بات، کیا مسلم لیگ نون کے پاس ان کا شیر کا نشان چھین لیا گیا تھا؟ کیا ان کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ کیا ان کے لوگوں کو اس طرح چار دیواری کی پامالی کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں گھس گئے تھے اور جو کچھ ہوا آج ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوا؟ اچھا صرف ایک بات کی جاتی ہے، یہ کچھ سن لینا، 9 مئی سے پہلے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. 9 مئی کیا چیز ہے؟ 9 مئی وہ ڈرامہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ایڈ بی ایم نے مل کے الیکشن سے فرار کے راستہ اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ سارا رچایا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ، وہ تو نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں بناؤ. ہمارا بھی اگر کوئی شخص ملوث ہوا آپ قانون کے مطابق سزا دو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ احتجاج کرنے والوں کو جیلوں میں ڈال دو اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے وہاں تشدد کراؤ یا آتش بازی کرواؤ یا ایسی حرکتیں کریں جس کے ذریعے آپ انسٹالیشن کو خراب کریں اور پھر ملبہ ڈال دیں. اس کو بلیک سوان ایونٹ کہتے ہیں، ملبہ ڈال دیں ہمارے اوپر. اس لیے ہم گئے ہوئے ہیں کورٹ میں، یہ لوگ تو نہیں گئے. یہ آج بھی کراتے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اچھا دوسری بات مجھے بتائیں، کہتے ہیں جی آر ٹی ایس بیٹھا تھا ان کے زمانے میں. آر ٹی ایس اگر بیٹھا تھا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے بعد ہم نے تو پارلیمانی کمیٹی بنا دی تھی کہ جناب آئیں آپ اس کے بارے میں ہم تحقیقات کرتے ہیں. ان لوگوں نے کیا جو 1.5 سال حکومت کی کوئی فائنڈنگز دی ہیں؟
ہم تو آج بھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ فائنڈنگز دیں کہ اس کے اوپر ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں کہ اس کی تحقیقات یا آڈٹ کرا لیں یا تحقیقات کرا لیں. مجھے بتا دیں کہ ان لوگوں نے کیا تحقیقات کرائی تھیں. پھر دوسری بات, کتنے لوگ ان کے فارم 45 لے کر آئے تھے؟ کوئی ایک بندہ بھی بتا دیں نہیں لایا تھا. ہم تو آج سینکڑوں کی تعداد میں فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں. اس لیے 2018 کا مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ وہ وے آؤٹ, دیکھیں انہوں نے فوج کے خلاف تقریریں کی, باتیں کی, جو کچھ ہے مریم نواز جو زہر پی ٹی آئی نے اگلا سر وہ کسی اور نے نہیں اگلا آج تک. یہ بات آپ مانے سر. سن لینا, میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. مریم نواز جس جلسے میں تقریر کر رہی ہے انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو آگے کیا لفظ بولے تھے ہمیں بولنا بھی نہیں چاہتا. دوسری بات مجھے بتا دیں خواجہ آصف نے کیا کہا, یاد صادق نے کیا کہا, نواز شریف نے کیا کہا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج ہے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے کہ وہ جا کر کے فارم 47 جعلی بنائے. اس کا کام نہیں ہے ججز کے بیڈ روم سے جا کر کیمرے لگائے. اس کا کام نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے. اس کا کام نہیں ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس بیٹھ کے یہ مانیٹر کرے کہ کون ملنے آ رہا ہے کون ملنے نہیں جا رہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے بارڈرز کا تحفظ کرنا, اپنا کام کریں. سر یہی بات اس وقت اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ فوج کا کام نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم ایجنسیوں سے کہتے تھے, وہ بندے پکڑ کے لاتے تھے تو ہم قانون سازی کرتے تھے اسمبلی میں بیٹھ کے, وہ بندے جمع کر کے لاتے تھے. یہ عامر لیاقت کا بھی بیان آپ کو مرحوم کا یاد ہوگا کہ ہم لائے نہیں, ہمیں لایا گیا ہے. سر یہ کام بھی فوج کا نہیں تھا اور یہ عمران خان خود مانے ہوئے ہیں. اس کام کو زور پکڑا یہ کام سر آپ کے دور میں, یہ آپ مانے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی کام غلط کل تھا تو وہ کل بھی غلط تھا, وہ آج بھی غلط ہے. لیکن آج جس طرح ہمارے نمائندے جو کچھ آج کر رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. مجھے بتا دیں کہ کبھی سپریم کورٹ میں آج تمام ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے راستے میں, انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے, اور اگر جب ہم ان کو انکار کرتے ہیں تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں. This is their statement before the court, apex court, Supreme Court of پاکستان کے پاس. تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. اس سے جو نفرتیں پھیل رہی ہیں اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے, ملک کی اکانومی کو ہو رہا ہے, ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو ہو رہا ہے. اس وقت جو سچویشن ہے یہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت کا ماحول ہو رہا ہے. آج پلس دیکھیں نا, پبلک ساری کی ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آج اگر ایک طرف قوم کھڑی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ, ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے چند مل کے اور چند ادارے مل کے اور چند سیاسی خاندان جو کہ کرپٹ خاندان ہیں, خواہ نواز شریف ہو یا زرداری ہو, جن کی ابھی دبئی لیکس اٹھائیں, گندم سکینڈل اٹھائیں, ان کے نام آئیں گے, پاناما لیکس اٹھائیں, ان لوگوں نے مل کے اگر اس ملک کی 25 کروڑ عوام کو کیپچر کیا ہوا ہے, جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہیں گے, تو اس ملک کا پھر کون بلی وارث ہوگا؟ پھر تو مسائل حل نہیں ہوں گے. پھر کون یہاں دیکھیں بات, سوال یہاں پہ یہی تھا کہ کیا اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہوگا, اس کا جواب ابھی تک مجھے نہیں ملا. شعیب شاہین صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, اب تاجروں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا, لیکن کیا تاجر ٹیکس دیں گے؟ تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لیا, عام آدمی سے ٹیکس لیا, تاجر سے آج تک ٹیکس نہیں لیا جا سکا. تاجر کو اب ہر حالت میں ٹیکس دینا پڑے گا. ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے 2 معروف تاجر رہنما ہوں گے, ان سے پوچھیں گے 36 لاکھ تاجروں میں سے ابھی تک صرف 50,000 نے خود کو رجسٹر کروایا ہے. کیا آپ لوگوں کی نیت ہے ٹیکس دینے کی؟ اس پر بات کریں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد. لنچ بریک کے بعد حاضر ہے. چھوٹے تاجروں کے احتجاج, دھمکیوں اور مظاہروں کو نظر انداز کرتے ہوئے حکومت نے آج عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی. وفاقی حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرتے ہوئے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی نظر ثانی شدہ اسکیم جاری کر دی ہے, جبکہ عدم ادائیگی پر دکانیں سیل کر دی جائیں گی. FBR نے تاجر 2 اسکیم کے تحت ملک بھر کے 42 شہروں کے 25,899
بازاروں کے 35 لاکھ دکانداروں کے لیے انکم ٹیکس ریٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکیم کے تحت چھوٹے دکانداروں سے کم از کم ماہانہ انکم ٹیکس 100 روپے اور زیادہ سے زیادہ ماہانہ انکم ٹیکس 10,000 روپے وصول کیا جائے گا۔ ایف بی آر نے تاجر دوست اسکیم کے رجسٹریشن رضاکارانہ بنیادوں پر شروع کی تھی، جس کی آخری تاریخ تھی 30 اپریل 2024، یعنی خود آ کے رجسٹر کروا لے۔ اور اس وقت ہوا یہ کہ صرف 78 ریٹیلرز نے خود کو رجسٹرڈ کیا۔ پھر ایف بی آر نے تاجر رہنما نعیم میر کو شامل کیا اور اپنی رجسٹریشن مہم جاری رکھی۔ اب تک ملک بھر میں 3 ملین سے زیادہ ریٹیلرز میں سے صرف 44,930 ریٹیلرز نے تاجر دوست اسکیم میں رجسٹر کیا ہے۔ کیوں آخر تاجر ٹیکس نہیں دینا چاہتے، اور جو یہ طریقہ حکومت نے اپنایا ہے کیا اس سے ٹیکس اکٹھا ہو جائے گا؟ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہے اس وقت تاجر دوست اسکیم کے کوارڈینیٹر نعیم میر صاحب۔ میر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے آل پاکستان تاجر رہنما جناب عتیق میر صاحب نے۔ عتیق میر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ میر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس اسکیم کے تحت کیا ٹیکس اکٹھا ہو جائے گا؟ ایک دوسرا، آپ نے بھی کوشش کی، 36 لاکھ بندہ ہے، 36 لاکھ دکاندار ہے، اس میں سے صرف 50,000 کو آپ راضی کر پائے ہیں کہ ٹیکس دیں۔ ٹیکس دینا کیوں نہیں چاہتے تاجر؟ دیکھیں، بات کیا کہ پہلے تو یہ جو تعداد ہے نا، اس کو تھوڑا سا آپ اس کی تصحیح کر لیں۔ یہ ہیں کمرشل میٹر ہولڈرز۔ اچھا، کمرشل میٹر ہولڈرز میں مساجد بھی آ جاتی ہیں، سروس پرووائڈرز بھی آ جاتے ہیں، یعنی حجام کی دکان بھی ہے، بیوٹیشن بھی ہے اس کے اندر ٹریول ایجنٹس بھی ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو جو ہمارا جو اسپیسیفک ایریا ہے وہ ہیں ٹریڈرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سامان تجارت خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ تو ان کی جو ایگزیکٹ تعداد ہے اس کو تو آپ اس طرح مینشن نہیں کتنی ہوگی اندازاً؟ ویسے ہمارے خیال میں ہم ہوگی لاکھوں میں ہی، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ہزاروں میں ہوگی لاکھوں میں، بٹ اتنے لاکھ بھی نہیں ہے جتنے یہاں پر بنا دیے گئے ہیں۔ بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تاجروں کو یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے آئندہ اپنی کاروباری زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ اچھا، کیونکہ جتنے ود ہولڈنگ ٹیکسز نان فائلرز پر لگا دیے گئے ہیں، میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نان فائلر کا کاروبار کرنا محال ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں کر پائے گا، بیکاز ابھی 236 جی اور ایچ لگی ہے جس میں ہر پرچیز پر اس کو 2.5% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اب وہ 2.5% ٹیکس جو ہے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ اب یہاں تو وہ آگے کنزیومر کو پاس کرے گا، اس سے مہنگا ہو جائے گا، یا اس کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ اگر اس کے ساتھ والا جو ہے وہ فائلر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کر پائے گا، تو اس کا تو کاروبار بند ہو جائے گا نا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے، آسان طریقہ نکالا جائے کہ یہ تاجر جو ہیں یہ رجسٹرڈ ہو جائیں اور فائلر بن جائیں۔ اگر یہ فائلر بن جائیں گے تو جائیداد بھی ان کو سستی ملے گی، خریدیں گے، ان کو ٹیکس بچے گا، گاڑی کی خرید و فروخت، ٹرانزیکشنز کرنے میں، بینکنگ ٹرانزیکشن، یعنی اتنے وہ جو ہیں آپ کے وہ درجنوں ایوینیوز ہیں جہاں پر فائلر اور نان فائلر کی تفریق کی گئی ہے، اور نان فائلر کو بے انتہا ٹیکسز اور جرمانے لگائے گئے۔ اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے اس ملک میں اب کوئی، اس کو فائلر بننا پڑے گا، اور اس کے لیے اس میں آسانی ہے، چہ جائے کہ وہ نان فائلر رہ کے جرمانے بھرتا رہے اور اپنے آپ کو ایف بی آر زدہ بھی کرتا کر دے۔ عتیق میر صاحب، لیکن سوال یہاں پہ سر یہ ہے کہ مان لیا 36 لاکھ تعداد نہیں ہوگی، آدھا کر لیتے 17 لاکھ ہوگی، آدھی پھر بھی صرف 50,000 لوگ جو ہے وہ فی الحال رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ کیا آپ تاجر حضرات نہیں بھرنا چاہتے ٹیکس؟ کیا آپ لوگ فائن پے کرنے پہ زیادہ خود کو کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں، چاہے جائے کہ آپ حکومت کو ٹیکس دیں؟ سر دیکھیں، پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے، جب بھی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر من مانیاں کی گئی اپنے طور پہ یا آئی ایم ایف کے کہنے پر، جب بھی کوئی اسکیم بنائی اس میں بہت سارے ابہام پیدا ہوئے، بہت ساری چیزیں ایسی الجھنیں سامنے آئی کہ انتشار کا سبب بنی۔ یہ بھی اسکیم ایسی ہی اسکیم میں سے ایک ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا مذاق ہے کہ آپ نے علاقہ طے کیا، کراچی میں جیسے بہت سارے ایریاز ہیں، آپ نے ایک علاقہ منتخب کیا کہ اس 7,20,000 ٹیکس دے گا سالانہ، جس میں ہر ماہ اسے 60,000 جمع کروانے، اور ہر ماہ وہ اپنا اسٹیٹمنٹ بھی جمع کروائے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے، کیا اس علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی کاروبار ہیں، ان سب کی کیٹیگری ایک ہی ہے؟ اس میں چھوٹا کاروباری ہے ہی نہیں، سب ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیے گئے۔ تو یہ
ایک ایسی بڑی غلطی ہے کہ جو انہوں نے کس سے پوچھا, کس سے رائے لی, کس نے بتایا. لیکن سر یہ تو پرابلم ہے نا, اب ہو آپ سکتا ہے کہ سے ان کے پاس 2015 میں بھی رائے لی گئی, 19 میں بھی رائے آپ سے لی گئی, 2006 میں بھی رائے لی گئی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں, لیکن تاجر نے کبھی اس بات پہ ایگری ہی نہیں کیا کہ وہ ٹیکس دے گا. اگر چھوٹا تنخواہ دار آدمی 50-60 ہزار کمانے والا آدمی اگر ٹیکس دے سکتا ہے اپنے حساب سے, تو چھوٹا تاجر ٹیکس کیوں نہیں دے سکتا سر؟ لیکن ٹیکس تو چھوٹا تاجر دے ہی رہا ہے, یہ تو فائلر نہ بن کر وہ اپنا نقصان کرتا ہے. میں تو ہمیشہ اس کی حمایت کرتا ہوں کہ فائلر بننا چاہیے, لیکن میں تو اس اسکیم کی بھی ساتھ ساتھ بات کر رہا ہوں, یہ جو تاجر دشمن اسکیم ہے, یہ سارا پریکٹس تو اسی اسکیم کے لیے ہے. دوسری بات, یہ اسکیم اس ریشو کے ساتھ, اس ٹیبل کے ساتھ ایک ایسے وقت میں لائی گئی ہے کہ 3 ماہ سے مارکیٹیں سخت ترین سناٹے میں ہیں. میں علی بھائی آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں, میں 50 سال سے کاروبار کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں ایسی مندی, ایسی تباہی, ایسی زبوں حالی معیشت کے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی. اچھا, میرا یہی سوال ہے کہ اس سے 50% سے ڈکلائن ہو جائے. ہاں میر صاحب, میرا سوال یہی ہے, اور اخراجات 50% سے انکریز ہو جائیں. اچھا عتیق تو میر سوچے صاحب, کہ ہم کہاں میں کھڑے آپ کی ہیں. اسی بات کو نئی میر صاحب کے پاس لے کے جا رہا ہوں. میر صاحب, کیا واقعی اس سے جو اب مندی تو ہے, یہ تو آخر آپ بھی مانتے ہوں گے شاید کہ مندی ہے, مارکیٹ ڈاؤن ہے, اس طرح کے اقدام سے مزید مارکیٹ ڈاؤن ہوگی؟ دیکھیں جی, مندی تیزی کا اس کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دیکھیں ریاست ہے, ریاست کے اندر آپ اپنا جائز کاروبار کر رہے ہیں اور ریاست آپ سے جائز ٹیکس مانگ رہی ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے یہ مقدار میں زیادہ ہے, اسے کم کیا جائے. اس کے لیے تاجر دوست اسکیم کے اندر ریویو کمیٹی بنا دی گئی ہے. وہ جو عتیق میر صاحب فرما رہے ہیں, میرا خیال ہے انہوں نے ایسا اچھے طریقے سے پڑھا نہیں ہے. اس کے اندر یہ پروویژن موجود ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر, دیکھیں آپ نے ایک فلیٹ ریٹ ایک جگہ پر لگا دیا, بیکاز آپ کے پاس کوئی اور طریقہ بھی تو نہیں ہے نا ٹیکس لینے کا. آپ نے کہا جی کہ کیٹیگریز بنا دیں, فرنیچر کی ایک دکان اسلام آباد میں ہے, وہ کچھ اور پیسے کما رہی ہے, چیچو کی ملیہ میں کچھ اور پیسہ کما رہی ہے, تو اس پر بھی کیٹیگری کے حساب سے ٹیکس نہیں لگ سکتا. اب آپ پہلے رقبے کے حساب سے ٹیکس لگایا گیا, تو میرا پرابلم تھوڑی ہے, میں تاجر ہوں, میرا پرابلم ہے کہ آپ آج تک میکانزم نہیں بنا سکے. نہیں, میکانزم ہے نا, میکانزم تو ہے نا کہ آپ نارمل رجیم میں اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں, بات ختم. اپنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ دیں, اپنی آمدن ظاہر کریں اور آپ اپنا فائلر بن جائیں. اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. سیلف اسیسمنٹ اسکیم آئی نا کہ آپ خود ہی جو لکھیں گے, جو بھریں گے, ہم مان لیں گے. اس کو بھی کسی نے آن نہیں کیا, اس پر بھی کوئی نہیں آیا. دیکھیں اتنی اسکیمیں فیل ہو چکی ہیں, تو آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاید اسکیموں میں پرابلم نہیں, پرابلم ہمارے اندر ہے. میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں, جی سب سے اس کا مطلب ہے کہ جو معذرت کے ساتھ ڈھیٹ طبقہ ہے وہ تاجر طبقہ ہے. نہیں, یہ تھوڑا سخت لفظ ہو, سخت لفظ ہے, لیکن ڈھیٹ نہیں کہ مطلب مانی نہیں رہا کسی بات. اب ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا. دیکھیں یہ جو آرگومنٹ ہے نا, یہ بہت اب دھکیانوسی ہو گیا ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا, ہم سے بات نہیں کی گئی. آپ نے خود دیکھا کہ ایف بی آر کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے اور ویڈیوز وائرل ہوئیں, تاجران کو بٹھایا گیا اور ایف بی آر کے چیئرمین کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی وہاں پہ, اور اس بدسلوکی کو کتنی خندہ پیشانی سے ایف بی آر کے چیئرمین نے برداشت کیا. تو یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. اور میراتھن سیشن, نہیں میری بات سنیں, ایس آر او جاری کرنے سے پہلے میراتھن سیشنز ہوئے ہیں اور تاجروں کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو یہ ہماری تجویز قبول نہیں تو آپ متبادل تجویز لائیں. میں آپ کے آن ایئر پروگرام میں کہتا ہوں, میر صاحب موجود ہیں, یہ کوئی متبادل تجویز آج پیش کر دیں, ہم اس پر عمل کروا لیں گے. ہوگی ان کے پاس. بتائیں میر صاحب, کیا اس کے متبادل کیا ہونا چاہیے سر؟ if not this then what? دیکھیں, جب کوئی سسٹم بہت زیادہ الجھ جاتا ہے, جب بار بار اس میں ناکامیاں آتی ہیں, جب اس میں کوئی خرابی آتی ہیں, تو پھر اسے آسان بنایا جاتا ہے. یہ تاجر دوست اسکیم یہ کچھ بھی کریں آسان چھوڑ دینا یار, اپنے ہی بتائیں آپ. یہ آج بھی اس میں الجھاؤ ہے. سنیں, یہ اس میں آگے چل کے مزید الجھاؤ آئے گا. سب سے بڑی بات, آئی ایم ایف کے بنائے ہوئے کسی سسٹم کو تاجر اعتماد کی نظر سے نہیں دیکھتے. فکس ٹیکس اس کا بہترین طریقہ کار ہے. اس سے پہلے بھی ابھی آپ نے 1000 اسکوائر فٹ کی بات کی. کیا لازم ہے ایک کاروبار بہت بڑا ہے اور وہ 500 اسکوائر فٹ بتا دیں لگے گا کیا؟ نہیں صاحب پوچھ رہے ہیں سر کہ یہ فکس ٹیکس جو ہے کس یہ ہم نے تو لگا دیا نا, کس پیمانے پہ لگے گا سر؟ اس کا پیمانہ کیا ہوگا سر اس فکس ٹیکس کا؟
دیکھیں اس کا پیمانہ یہ بیٹھ کے اس کی کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں. کاروبار باقدر وہ کہتے ہیں حصہ باقدر جسہ کاروبار کی کہ والیوم کو دیکھ کر ٹیکس لگتا ہے. تو سر میں تاجر ہوں, میں جان بوجھ کے اپنا والیوم کم ڈکلیئر کروں گا, میں بچنا چاہوں گا ٹیکس سے سر, تو وہ والیوم اس کی اسیسمنٹ کون کرے گا کہ اس کا کتنا والیوم ہے؟ سیلف اسیسمنٹ تو آ چکی, وہ ناکام ہوئی نا, والیوم بتایا کسی نے بتایا ہی نہیں, وہ تو آپ کا یہ طریقہ تو فیل ہو چکا نا. میر صاحب دیکھیں ہمیں تھوڑا سا نا حقائق پر بات کرنی چاہیے. سیلف اسیسمنٹ آئی, میر صاحب میری درخواست سن لیں, سیلف اسیسمنٹ آئی, اس میں یہی تھا نا کہ آپ اپنے کاروبار کا والیوم شو کر دیں, کسی نے والیوم ہی شو نہیں کیا, ناکام کر دیا. اب اگر کوئی اتھارٹی بن جائے, عتیق میر صاحب کہنے کوئی اتھارٹی بن جائے جو خود اسیسمنٹ کر لے والیوم کی, ایسا ٹھیک ہے سر؟ اتھارٹی ایف بی آر تو ہے نا, پھر وہ نوٹس دے گی, پھر وہ آپ کو اپنا جب بلائے گی, پھر جب آپ کا احتساب کرے گی آپ کہیں گے کہ عتیق میر صاحب پلیز مکمل کیجئے گا سر. حضرت آپ میری بات تو سنیں, آپ اپنی گئے جا رہے ہیں. جی جی دیکھیں اس سے پہلے ایک بڑا اچھا ون ونڈو ایک سسٹم آیا تھا کہ وہی اسٹیٹمنٹ تھا اور وہی ججمنٹ تھا اور وہی آرڈر تھا اور وہی چالان تھا. ایک دفعہ آپ اس سسٹم کو لاگو تو کریں, اسے بھی ناکام کیا گیا. دیکھیں چیک اینڈ بیلنس کے بغیر تو کوئی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ ایک آسان تجویز دیں اور چیک اینڈ بیلنس کریں. اس چیک اینڈ بیلنس کو آپ کہتے ہیں بدماشی ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں ایف بی آر بدماشی کر رہا ہے. ایف بی آر چیک اینڈ بیلنس سسٹم تو لے کے آتا ہے آپ کے لیے سر. دیکھیں وہ چیک اینڈ بیلنس تو کبھی ہوا نہیں. وہ اسکیم ہے جس میں رشوت ستانی نہ ہو, اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, اس کو بلکہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ ناکام ہو. اور وہ سسٹم جس میں کچھ ہڈی مل جاتی ہے ان اہلکاروں کو جو مارکیٹ میں سروے کے لیے آتے ہیں, وہ سسٹم کامیاب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں اسکروٹنی جیسی تلوار جو آج تاجر جس سے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں, زیادتیوں کا عنصر ہے. آپ بھی کاروبار کرتے ہیں میر صاحب, آپ ان کے رویوں کو سمجھتے ہوں گے. آپ نے اپنے لیے تو بہت ساری آسانیاں پیدا کر لی ہیں, لیکن دوسرے تاجروں کا سوچئے جو اس وقت برباد حال ہیں. وہ اس بجلی کے بلوں نے روایتی جملے صرف بجلی کے یہ اپنا یہ پرانی وہی ٹیپیں ہیں جو ہم چلا رہے ہیں, چلا کے ہم ابھی یار یہ دیکھیں فکس ٹیکس لگ گیا, آپ کے پاس کوئی فکس ٹیکس کا نظام نہیں ہے, آپ سے تجاویز مانگ رہے ہیں, آپ تحریر تاجروں کی بات کر رہا ہوں. اور تاجروں کی بات نہیں کر رہے, آپ غلط بات کر رہے ہیں. صاحب دیکھیں آپ خدا کے لیے اپنی بات کو, یار میں سرکار کی گود میں بیٹھوں گا, جس کی مرضی گود میں اس کو چھوڑیں آپ. میں پاکستان کی گود میں بیٹھا ہوں, میں نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے, میں نے ریاست کے لیے سوچنا ہے, ملک کے لیے سوچنا ہے. اس کا نا ایک ہی یہ کوئی بات ہے, کوئی تجویز دینا, یار دیکھیں کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ روایتی وہی رٹی رٹائی باتیں, وہی پرانی ٹیپیں چلائیں گے تو ایسے تو ملک آگے نہیں چل سکتا. تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ چیخو پکار کر رہا ہے اس وقت, ساری دنیا چیخو پکار کر رہی ہے. تاجر کی عزت کو سر بازار آپ نے پامال کیا ہے, تاجر کی عزت کا بیڑا غرق آپ نے کیا ہے. وہ تاجر جو انبیاء کا وارث ہے, یعنی وہ کاروبار کر رہا ہے, ٹیکس چوریاں کروا کے کسی نظام کا آپ تاجر کو حصہ نہیں بنا سکے, کسی نظام میں تاجر کو آپ پرو نہیں سکے. آج تاجر کے ماتھے پہ کیا لکھا ہے, کلنک کا ٹیکہ لگا ہوا ہے کہ وہ چور ہے, وہ ٹیکس دیتا نہیں ہے. مجھے بتائیں کیا معاشرے میں عام تاجر کے بارے میں کیا تاثر ہے؟ کہ بات صرف اتنی سی ہے میر صاحب, آپ بھی اور عتیق میر صاحب, یہ بات ہے نیت کی. اگر آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے کہ ٹیکس دینا ہے تو پھر ہر میکنزم کام آئے گا. اگر آپ کی نیت نہیں ہے نا کہ ٹیکس نہیں دینا تو حکومت جتنے مرضی میکنزم تجاویز بنا لے, کچھ کام نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پہ سمگلنگ کب سے ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, اس کو روکا کیوں نہیں گیا, اس کے جب فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو بتاؤں گا آپ کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوگا, لیکن اس وقفے کے بعد. تو دوستو بریک سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو سمگلنگ ہوتی ہے, جہاں 2000 ٹرک 2000 پک اپ گاڑی تیل سے بھرے گیلن لے کے ایران سے پاکستان آتی ہے, اس کو روکا کیوں نہیں گیا؟
ناظرین سمگل کیا گیا یہ ایرانی تیل پھر بلوچستان سے سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا منتقل کیا جاتا ہے۔ ایرانی سمگل شدہ تیل کی سب سے بڑی مارکیٹ کراچی ہے۔ اس کی فروخت کے لیے لیاری، سرجانی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، منگو پیر، لانڈی، کورنگی اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی ڈیپوز بنائے گئے ہیں۔ سابق نگران وزیر اعظم نور الحق کاکڑ یہ اعتراف بھی کر چکے کہ سمگلنگ کے اس دھندے میں انتظامیہ بھی ملوث ہے۔ تیل کی فروخت کے لیے غیر قانونی ڈیپو تو بنائے گئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ طریقہ ہے جس سے یہ تیل دوسرے صوبوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے تیل کے ڈرم مسافر بسوں پر لادے جاتے ہیں جو مسافروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، اور یہ طریقہ حادثات کو جنم بھی دے چکا ہے۔ 2014 میں ہب کے مقام پر تیل سے لدی مسافر بس کا تصادم ہوا تھا اور 35 مسافر جھلس کر جاں بحق ہوئے تھے۔ سمگلنگ کرنے والے ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت ان کے لیے کسی دوسرے روزگار کا بندوبست نہیں کرتی یہی کام جاری رکھیں گے۔ صرف سمگلرز ہی نہیں، بلوچستان کی صوبائی حکومت بھی اس بات سے آگاہ ہے کہ زراعت اور صنعت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں لوگوں کو کھانے کمانے کے دیگر ذرائع میسر نہیں ہیں۔ سابق وزیر خزانہ بلوچستان زمرک اچکزئی نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ سرحد سے سامان لانے پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، اشیاء کی سمگلنگ کا ایک اور بڑا ذریعہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے۔ بظاہر افغانستان سے لے جانے کا کہہ کر درآمدات کی گئی اشیاء پاکستانی منڈیوں میں ہی فروخت کر دی جاتی، چونکہ سمگل شدہ اشیاء پر کوئی ٹیکس اور ڈیوٹی ادا نہیں کی گئی ہوتی، اس لیے سمگل شدہ اشیاء کی قیمت مقامی صنعت کی تیار کردہ اشیاء سے کم ہوتی ہے اور ان اشیاء سے بھی کم ہوتی ہے جو ڈیوٹی ادا کر کے درآمد کی گئی ہوں۔ اس قسم کی سمگلنگ سے ایک تو ملک جو ہے وہ ٹیکسز سے ہونے والی آمدنی سے محروم رہ جاتا ہے، دوسرا مقامی صنعت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان سے منشیات بھی پاکستان سمگل کی جاتی۔ تحریک طالبان پاکستان بلوچستان لبریشن آرمی اس سمگلنگ میں ملوث ہے جو ان کی فنڈنگ کا بہت بڑا ذریعہ۔ ناظرین، کیا واقعی اس طرح کی سمگلنگ کو روکا جا سکتا ہے؟ حکومت نے اقدامات کرنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن فی الحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% اس طرح کی سمگلنگ جو ہے وہ رک چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔